तागूत एपिसोड 4। क्या आप समझते हैं कि हम इसको रोक सकेंगे? असद ने दरियाफ्त किया। वो इस वक्त इमारत से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए थे। मुझे इसमें शुबह है। ए टैक्सी! इकबाल जंग ने बाजू लहराते हुए एक टैक्सी को बुलाया। मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ से फरार हुए 5 मिनट से ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन कल 15 मिनट के रास्ते में ये 5 मिनट भी बहुत ज्यादा हैं। इकबाल जंग ने टैक्सी में बैठते हुए मायूस लहजे में कहा, लेकिन हमारा पूरा मंसूबा चौपट क्यों हो गया? मालूम नहीं क्यों, मगर इसमें शक नहीं कि गरीब सुलेमान मुकम्मल तौर पर तूमान के ज़ेर असर है। गालिबन कई माह से वो तूमान के कब्जे में है। ऐसी हालत में यकीनन तूमान का असर इस पर मेरे असर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ आज रात ही पहली मरतबा अपना असर इस पर इस्तेमाल किया था। मुझे पहले ही खौफ था कि काफ़ी फासले के बावजूद तूमान मेरे अहकाम को बातिल कर सकता है और सुलेमान को मजबूर कर सकता है कि वो वापस चला आए। इसी खौफ की वजह से मैंने सुलेमान की गर्दन में वो नूरानी सितारा बांध दिया था, और जब हमीद ने वो सितारा सुलेमान की गर्दन से खोल लिया तो तुमान ने अपना गैबी असर सुलेमान पर डालना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि तुमान ने इससे पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। गालिबन इसने तिलिस्मी शीशे में देखकर या किसी शख्स पर सहरकारी का अमल करके इसके जरिए से वो सब बातें मालूम कर ली थी जो कि हम कर रहे थे। लिहाजा जैसे ही सुलेमान बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, उसने अपनी तमाम पुरस्कार कुव्वतों को इस्तेमाल करके सुलेमान की गर्दन को रबड़ के ट्यूब की तरह फूल जाने पर मजबूर कर दिया था, ताकि वो फीता टूट जाए जिसमें सितारा नुमा तावीज़ बंधा हुआ था। ये देखते हुए कि इकबाल जंग जैसा होशमंद इंसान भी सहर और जादू के मुतालिक इन तमाम खराफात पर यकीन रखता है, असद को शदीद हैरत का झटका लगा था। इसके असरात से इसके होश और हवास अभी तक पूरी तरह संभल ना पाए थे। वो भी अभी तक इन बातों पर यकीन न कर सका था, लेकिन इसने अपने शकूक को जाहिर करने से गुरेज किया और इकबाल जंग से मजीद बहस करने के बजाय वो अपनी मौजूदा मुहिम के अमली पहलू पर गौर करने में मसरूफ़ हो गया। इसको याद था कि सुलेमान के मकान में इस वक्त 8 आदमी मौजूद थे। इसने नवाब की तरफ नज़र उठाई और पूछा, आपका रिवाल्वर आपके पास है ना? नहीं, रिवाल्वर अगर होता भी तो बेकार था। बेकार? लेकिन क्यों? मालूम होता है कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या आप। मगर इकबाल जंग खामोश रहा। टैक्सी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। असद ने अपने कुशादा शानों को जंबिश दी कि जो इसके जहनी खलजान की आईनादार थी, और हैरत के आलम में सोचने लगा कि वो वाकई बेदार है या कोई निहायत वाज़े मगर खौफनाक ख्वाब देख रहा है। एक ऐसा ख्वाब जिसको इकबाल जंग ने सदियों पुराने शैतान की लफ्जी तस्वीरों के ज़रिए तैयार किया था, और यह महसूस करने पर मजबूर कर दिया था कि मौजूदा ज़माने की ठोस मादी जहनीत जिस शैतानी कुव्वत को महज एक ढोंग और तोहम परस्ती समझती है, वो दरअसल एक जिंदा हकीकत है, और हमारी गफलत व बेनियाजी के गहरे कोहरे में छुपी हुई आज भी इसके तारीक रास्तों पर एक भूखे दरिंदे की तरह अपने शिकार की तलाश में घूमती फिरती है, और कदम खौफनाक राजों के मिसाली मतलाशी अपने नापाक मकसद के लिए शैतानी कुव्वत को इस्तेमाल करके नई जिंदगी अता करते रहते हैं। क्या वाकई ये सब कुछ एक ख्वाब था? क्या जल्द ही इस भयानक ख्वाब को देखकर वो पसीने में भीगा हुआ जाग पड़ेगा? ऐसे यकीन सा होने लगा कि वाकई वो जल्द ही बेदार हो जाएगा। आँख खुलते ही इसको रोशन और साफ दिन के मनाजिर नजर आएंगे, और उसके सामने इसका दोस्त सुलेमान खड़ा होकर इसकी हिमाकत पर मुस्कुरा रहा होगा कि उन्होंने इस किस्म की महमल और लख बातें ख्वाब में भी इसके साथ क्यों मंसूब की। और फिर ख्यालात के इसी भूल भुलैया में असद को जरीना का तस्वुर आया। अजीब व गरीब, होशमंद और हसीन जरीना, इतनी हसीन जैसे किसी बेहतरीन तस्वीर में जान पड़ गई हो। नहीं, हरगिज़ ख्वाब न था ये। सुलेमान के मकान पर जरीना से इसकी वो पुरकैफ मुलाकात इन अजीब व गरीब लोगों के दरमियान जिनको इकबाल जंग ने इस कदर वसूख के साथ इब्लीस के परस्तार करार दिया था। और अगर जरीना कोई ख्वाब ना भी थी बल्कि गोश्त पोश्त की मखलूक थी, तो कोई वजह नहीं कि इन लोगों को भी ऐसा ही ना समझा जाए। खुले मैदान के शुमाली पहलू पर इकबाल जंग ने टैक्सी को रोक दिया। किराया अदा करते हो ज़ेर लब बोला, यहाँ से पैदल चलना ही बेहतर है।
سلیمان تو اس وقت یہاں پہنچ چکا ہوگا اور اپنی آمد کے متعلق ان لوگوں کو خبردار کر دینا ہماری حماقت ہوگی، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ تمان اپنی شیطانی آنکھ سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اسد نے سڑک پر بڑھتے ہوئے کہا۔ بے شک ایسا ممکن ضرور ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن امکان یہی ہے کہ ہماری طرف سے اب وہ غافل ہوگا، کیونکہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ ہم دوبارہ آج رات اس کے مکان کی طرف آنے کا خطرہ مول نہ لیں گے۔ اگر ہم ہر ممکن احتیاط کریں تو بالکل ممکن ہے کہ ہم بالکل بے خبری میں اس کے سر پر پہنچ جائیں، ان لمحات کو چھوڑ کر جب کہ وہ واقعی اپنی خصوصی قوتوں سے کام لے رہا ہو۔ باقی اوقات میں بھی وہ الٹا انسانی کمزوریوں کو شکار ہو سکتا ہے جو کہ ایک عام معمولی انسان میں پائی جاتی ہیں۔ پہلو بہ پہلو وہ ان چھوٹی سڑکوں سے گزرنے لگے جن کے دونوں طرف قدیم وضع کے مکانات کی نیچی چھتیں محض دھندلے خاکوں کی طرح دیواروں کے اوپر نظر آتی تھیں۔ ہر ایک مکان سرگوشی کرتے ہوئے درختوں کے درمیان ایک پراسرار خاموشی میں ڈوبا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اندھیری اور پرپیچ گلی میں داخل ہو گئے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے گلی کے آخری سرے تک 200 گز کا فاصلہ طے کیا اور ٹھہر گئے۔ یہاں بلند دیوار کے اوپر بالائی منزلیں تاریکی میں کھوئی ہوئی نظر آتی تھیں۔ روشنی کی ایک ہلکی سی کرن بھی ایسی نہ تھی کہ جو یہ ظاہر کرتی کہ یہ مکان آباد ہے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ خدمتگاروں سے قطع نظر وہاں کوئی 1 گھنٹہ قبل پورے 13 آدمی جمع تھے جو آدھی رات کے وقت کوئی عجیب و نامعلوم رسم ادا کرنا چاہتے تھے۔ کیا سب فرار ہو گئے؟ اسد نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے اس میں شبہ ہے۔ نواب نے آگے بڑھ کر تنگ دروازہ کو آزما کر دیکھا۔ دروازہ مقفل تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ پولیس کو مطلع کیا جائے؟ کس لیے؟ اقبال جنگ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم ان لوگوں پر ایسا کون سا الزام لگا سکیں گے جس کو پولیس سمجھ سکے؟ اغوا؟ اسد نے کہا۔ سلیمان کو اغوا کرنے کا الزام؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی نصف گھنٹے کے اندر اندر خود جا کر پولیس کا ایک پورا دستہ لے کر واپس آ سکتا ہوں۔ اس پورے شیطانی غول کو گرفتار کر کے مقدمے کی سماعت تک کے لیے جیل میں بند کیا جائے گا۔ اس طرح کم از کم کچھ مدت کے لیے یہ لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے، خواہ بعد میں مجھے بطور تاوان ایک بھاری رقم ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے، اور اس اثنا میں ہم سلیمان کو ایک دماغی اسپتال میں رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا ذہنی توازن بحال ہو سکے۔ اسد میرے دوست، اقبال جنگ آہستہ سے ہنسا، تمہاری تجویز واقعی بڑی دلکش ہے۔ اگر میں ایران میں ہوتا تو شاید اس پر عمل کر بھی لیتا، لیکن یہ ہندوستان ہے میرے بھائی، جمہوری ہندوستان۔ یہاں ایسا ناممکن ہے۔ کسی حقیقی جمہوری ملک کی پولیس محض تمہارے کہنے پر 1 درجن سے زیادہ شہریوں کو جیل میں نہیں ٹھوس سکتی۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اندر جائیں اور دیکھیں کہ سلیمان واپس آ گیا ہے یا نہیں۔ میں تیار ہوں، لیکن کامیابی کی امید کم ہے۔ کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم فوراً بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بچ کر بھاگنے میں ناکام ثابت ہوئے تو وہ لوگ پولیس کو طلب کر لیں گے اور چوروں کی طرح مکان میں گھس آنے کے جرم میں خود ہم کو جیل میں بند کرا دیں گے۔ نہیں نہیں، اقبال جنگ بڑبڑایا، وہ لوگ کبھی بھی یہ پسند نہ کریں گے کہ پولیس کی توجہ ان کی حرکات کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے سب سے اہم مقصد تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سلیمان کو بچایا جائے، خواہ نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ٹھیک۔ اسد نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ٹیک دیے اور اپنے چوڑے شانوں کو نیچے جھکاتے ہوئے دیوار پر سہارا لگا کر سر کو جھکا دیا۔ آئیے آپ میرے شانوں پر چڑھ جائیے۔ نواب کے قریب جھک گیا اور بولا، سنو، مکان کے اندر پہنچ کر ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ خدا ہی جانتا ہے کہ سلیمان کے اس مکان کو یہ لوگ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بظاہر تو اس پورے مکان پر ابلیس کا سایہ چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ابلیس کی دم میں رسا، اسد نے نفرت سے کہا۔ اس کو مذاق نہ سمجھو، اقبال جنگ نے اصرار کیا۔ اگر تم اپنی ذہنیت بدلنے پر تیار نہیں تو پھر یہ تنہا کام میں ہی کروں گا، میں ہی مکان میں جاؤں گا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خطرناک مہم ہے، اور اگر یہ معاملہ سلیمان سے متعلق نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز مجھے اس بات پر مائل نہ کر سکتی تھی کہ آدھی رات کے وقت اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کروں۔ اچھا صاحب، چلیے یہی صحیح، وعدہ کرو کہ تم میرا ہر ایک حکم مانو گے بلا چوں چرا۔ وعدہ کرتا ہوں، اسد نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاباش، اور دیکھو، خوب یاد رکھو کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تمہیں فوراً ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ پڑنا چاہیے، کیونکہ روحانیت کا جو کچھ تھوڑا سا علم میں حاصل کر چکا ہوں بہت ہی تھوڑی سی دیر تک ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نواب احتیاط سے اسد کے شانوں پر چڑھ گیا اور وہاں سے اپنے ہاتھوں کے سہارے خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے دیوار کے اوپر جا پہنچا۔ اسد اب چند قدم پیچھے ہٹا اور اس کے بعد ایک اڑتی ہوئی جست لگائی۔ اگلے ہی لمحے وہ اقبال جنگ کے پاس پہنچ گیا۔
1 منٹ تک دونوں اپنے پاؤں لٹکائے دیوار پر بیٹھے ہوئے نیچے باغ کے سایوں میں جھانکتے رہے، اور اس کے بعد پوری خاموشی کے ساتھ وہ دیوار سے پھسل کر دوسری طرف پھولوں کی روش پر اتر آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم واپس فرار ہونے کا ایک اچھا راستہ معلوم کر لیں، کیونکہ ممکن ہے ہمیں عجلت میں بھاگنا پڑے، نواب نے سرگوشی میں کہا۔ یہ درخت کیسا رہے گا؟ اسد نے ایک بڑے سے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اقبال جنگ نے سر کے اشارے سے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ایک ہی نظر میں اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ درخت کی نیچی شاخوں کی مدد سے صرف دوبارہ جست لگا کر وہ دیوار کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ تیز مگر دبے پاؤں دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور ایک مختصر سے کھلے ہوئے سبزہ پوش میدان کو پار کر کے ان جھاڑیوں کی آڑ میں پہنچ گیا جو مکان کے پہلو کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی اس نئی کمین گاہ سے اسد نے کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ وسیع و عریض مکان میں کسی طرف بھی کوئی روشنی نظر نہ آتی تھی۔ اقبال جنگ کے آگے بڑھا اور اسد کے عقب میں، یہاں تک کہ جھاڑیوں کی قطار ایک عقبی احاطے کے دروازے پر ختم ہو گئی۔ بظاہر اس طرف باورچی خانہ تھا۔ احتیاط سے کام لیجیے، اس نے اقبال جنگ کی آستین کو ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی کتا موجود ہو، وہ لوگ کتے کی موجودگی پسند نہیں کر سکتے، نواب نے وثوق سے کہا۔ کتے سادہ فطرت اور دوستی پسند جانور ہوتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے وہ حد درجہ حساس ہوتے ہیں۔ جس مقام پر سحر و جادو کی مشق کی جا رہی ہو، اس مقام کے روحانی ارتعاشات کو محسوس کرتے ہی ایک کتا وہاں سے فوراً بھاگ جائے گا۔ ہلکے تیز اور دبے قدموں کے ساتھ اس نے احاطے کو پار کیا اور مکان کے دوسرے پہلو پر باغ میں داخل ہوا۔ یہاں بھی ہر ایک کھڑکی تاریکی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی اور پورے ماحول پر ایک پراسرار آسیبی سکوت چھایا ہوا تھا۔ یہ بات تو تشویشناک معلوم ہوتی ہے، اقبال جنگ نے سرگوشی میں کہا۔ سلیمان کو یہاں واپس آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ گزرے ہوں گے، اس لیے ابھی کم از کم اوپر کے کمروں میں روشنی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے موافق ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہی چاہیے، خواہ وہ لوگ ہماری گھات میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے مکان کی ذیلی حصے کی ایک تنگ کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ غالباً وہ کمرہ ہے جہاں ہاتھ، منہ یا برتن وغیرہ دھوئے جاتے ہیں۔ بیشتر لوگ ایسے کمرے کی کھڑکیاں بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ آؤ۔ خاموشی کے ساتھ اسد اس کے پیچھے گھاس پر آگے بڑھا۔ اس کے بعد اقبال جنگ کو گھٹنوں پر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ وہ کھڑکی کی دہلیز سے اوپر پہنچ گیا۔ لکڑی کی ایک ہلکی چرچراہٹ کی آواز ہوئی، کھڑکی کا بالائی نصف حصہ نیچے گر گیا اور اقبال جنگ کا سر اور شانے اندر غائب ہو گئے۔ 1 منٹ تک اسد غور سے ٹانگوں کو لہراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا اور اقبال جنگ کی بڑبڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا ہے۔ فوراً ہی اسد بھی چپ کر کھڑکی پر پہنچ گیا۔ کیا چوٹ لگی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تاریکی میں اقبال جنگ کا چہرہ اور بھی زیادہ زرد محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، زیادہ نہیں، حالانکہ مجھ جیسے بوڑھے آدمی کے لیے یہی کافی ہے، نواب نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں دروازہ مقفل نہیں۔ فوراً ہی اسد بھی اندر پہنچ گیا۔ اقبال جنگ فرش پر بیٹھ گیا۔ اپنے جوتے اتار ڈالو، اس نے حکم دیا، اور موزے بھی۔ موزے اتارنے سے کیا فائدہ؟ بحث مت کرو، اس طرح وقت ضائع ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، اس نے کہا اور حکم کی تعمیل کر کے بولا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جوتے پھر پہن لو اور جوتوں کے اوپر موزے، اس طرح تم جی بھر کے تیز اور خاموش دوڑ سکو گے۔ اور جب اسد اس حکم کی تعمیل بھی کر چکا تو اقبال جنگ نے کہا، دیکھو اب ذرا سی آواز نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ دوسرے لوگ جا چکے ہیں، اور اگر طومان ہماری گھات میں لگا ہوا نہیں ہے تو ہم آسانی سے سلیمان کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ اگر اسی حبشی نوکر سے ہمارا سامنا ہو جائے تو خدا کے لیے یاد رکھو کہ اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھنا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور ایک تاریک حال میں نظر ڈالی۔ ایک بالائی کھڑکی سے آنے والی دھندلی سی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ دیوان خانے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اقبال جنگ 1 منٹ تک کھڑا بہت غور سے سننے کی کوشش کرتا رہا اور اس کے بعد آہٹ پا کر آہستہ سے باہر نکل کر ایک طرف ہٹ گیا تاکہ اسد بھی اس کے پاس آ سکے، اور پھر نرمی و خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ پہلو بہ پہلو وہ آگے بڑھے۔ ان کے قدموں کی اب بمشکل ہی کوئی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ جب وہ دیوان خانے کے پاس پہنچے تو اقبال جنگ نے احتیاط کے ساتھ ایک پردہ ایک طرف ہٹایا۔ کھڑکیوں کے شیشوں میں سے آنے والی ستاروں کی دھندلی سی روشنی میں
ان کو زرکار فرنیچر صاف نظر آ رہا تھا اور بڑی میزوں پر تشتریاں اور گلاس بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے ایک بڑی شیشے کی سراہی اٹھائی جو انگوری شراب سے 2/3 بھری ہوئی تھی اور اس کو اقبال جنگ کے سامنے اوپر اٹھایا تاکہ وہ بھی دیکھ سکے کہ سراہی میں شراب بھی موجود تھی۔ اقبال جنگ نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ ظاہر تھا کہ برمی نسل کا مہمان، تبتی اجنبی، ایک ہاتھ والا اینگلو انڈین، ہونٹ کٹا شخص اور اس شیطانی گروہ کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اقبال جنگ اور اسد زبردستی سلیمان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور اس حد تک وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ آج رات کے ناپاک پروگرام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اقبال جنگ نے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ گرا دیا اور بولا کہ ہم دونوں اب دبے قدموں آگے بڑھیں گے۔ وہ دونوں پھر دبے قدموں سے ہال میں واپس آ گئے۔ برآمدوں کی طرف اور ملازمین کے کمروں کی طرف والے دروازوں کے علاوہ ہال میں ایک اور دروازہ بھی موجود تھا۔ اقبال جنگ نے آہستہ آہستہ اس دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک چوڑی سی لائبریری تھا۔ اس کے دوسرے پہلو پر 2 بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن کے شیشوں میں سے باغ کا اسیبی اور پراسرار منظر ستاروں کی روشنی میں نمایاں تھا۔ اسد کو دروازے کے پاس چھوڑ کر اقبال جنگ خاموش قدموں سے کمرے کو پار کرتا ہوا دوسری طرف پہنچا، چٹکنی کھول ڈالی اور کھڑکیوں کو چوپٹ سے کھول دیا۔ یہاں سے دیوار کے پاس وہ بڑا درخت صاف نظر آ رہا تھا جس کو ان دونوں نے باغ میں دیکھا تھا۔ فرار ہونے کے لیے یہاں سے صرف ایک صاف راستہ ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اقبال جنگ نے رخ بدلا اور یکایک حیرت سے اس کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور جھٹکے سے اس کا سانس رک گیا۔ اسد غائب ہو گیا تھا۔ اسد! اس نے اچانک ایک نامعلوم خوف کے عالم میں بلند سرگوشی میں پکارا، اسد! اسد! لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اقبال جنگ کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ خطرناک واقعات سے مقابلہ کرنے میں گزرا تھا کہ اس وقت بالکل بے اختیار اس کا ہاتھ تڑپ کر اس کی جیب کی طرف بڑھا جہاں وہ اپنا ریوالور رکھنے کی عادی تھا، لیکن جب اس نے اپنے ریوالور رکھنے کی جگہ جیب پر ہاتھ ڈالا تو جیب چپٹی اور خالی تھی، اور پھر فوراً ہی اس کو احساس ہو گیا کہ موجودہ معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہ تھا جس میں ریوالور گولیاں چلانا کسی کام آ سکتا ہے۔ یہ تو ایک خوفناک جدوجہد تھی ظلم و تاریکی کی قوت کے خلاف، اور اس آسیبی جنگ میں ان کی حفاظت صرف 2 ہی چیزیں کر سکتی تھیں، اول نیکی کی آخری فتح پر پختہ ایمان، اور دوسری جو تھوڑی بہت روحانی طاقت اقبال جنگ کو حاصل تھی اس کو استعمال کر کے نور اور روشنی کی قوت کا حرکت میں لانا۔ 2 لمبے قدم اٹھا کر وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا، اجلت سے برقی سوئچ کو تلاش کیا اور بٹن دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گہرے عقیدے اور مترنم آواز سے بلند لہجے میں یہ دہراتا رہا، تیری ذات پاک ہے یا خدا، تیری شان جل جلال ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ برقی روشنی کے ساتھ ہی اسد کی آواز آئی اور ہال کے بدترین حصے میں تھا جو دروازہ خدمتکاروں کے کمرے کی طرف کھلتا تھا۔ اس کے سامنے بڑی احتیاط سے کرسیوں اور چینی کے برتنوں کا ڈھیر لگا کر ایک رکاوٹ تیار کر رہا تھا۔ آپ نے سمجھا کہ مجھے کوئی شیطان نکل گیا ہے، وہ بولا۔ آپ یہ بھول گئے کہ آپ کا شور و غل ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر تیز نظریں دوڑائیں، لیکن کسی بھی طرف کوئی حرکت اور آہٹ محسوس نہ ہوئی، اور خاموشی کا جادو پھر ایک بار چاروں طرف چھا گیا، ایسی گہری خاموشی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی تیز آواز سن سکتے تھے۔ مکان قطعی طور پر بالکل خالی ہے، اس نے وثوق کے ساتھ کہا۔ اگر یہاں کچھ لوگ موجود ہوتے تو لازمی طور پر آپ کی آواز سن لیتے۔ یہ آواز تو تہہ خانوں سے لے کر بالا خانوں تک گونج رہی تھی۔ اقبال جنگ اس کی طرف غیظ آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، وہ غصے سے بولا، تم میری پریشانی کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہم کس خوفناک چیز سے جنگ کر رہے ہیں؟ اس ناپاک مقام پر ہمیں اس تیز برقی روشنی کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اسد مسکرایا۔ ہمیشہ اس کا یہ پختہ خیال رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اقبال جنگ سے زیادہ بے خوف اور نڈر انسان نہیں دیکھا، لہٰذا آج رات اس وقت اس کو اس تشویش کے عالم میں دیکھنا اسد کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ میں بھوتوں اور شیطانوں سے نہیں ڈرتا، وہ بولا، لیکن عقب سے گولی کا شکار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اسی خوف کی بنا پر میں اس دروازے کے سامنے یہ رکاوٹ کھڑی کر رہا تھا تاکہ اگر اوپر کی منزل سے کچھ گڑبڑ ہو اور مکان کے ملازم تمان کی مدد کے لیے آئیں تو ہم ان کو پھول اور چینی کے برتنوں کے شور سے ان کے حملے سے مطلع ہو جائیں۔ تمہارا خدشہ درست تھا، لیکن اسد،
تمہیں میری ہدایت کو مذاق نہ سمجھنا چاہیے، اقبال جنگ نے کہا۔ یہ بالکل اور قطعی ضروری ہے کہ جتنی دیر ہم اس خوفناک مکان میں موجود ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں اور ممکن ترین حد تک ایک دوسرے کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ یہ بات کچھ طفلانہ سی معلوم ہو، لیکن یہ بالکل ضروری ہے، اور مجھے تم کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ اگر واقعی کوئی عجیب واقعہ ظہور میں آ جائے گا تو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیں۔ ایسا کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میرے اور تمہارے روحانی ارتعاشات جو نیک مقاصد کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، باہم مل کر ہم آہنگ ہو جائیں، اور بدی کے خلاف ہماری مزاحمت کی طاقت 4 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ آؤ اب اوپر چل کر دیکھیں کہ کیا واقعی وہ لوگ جا چکے ہیں، حالانکہ مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں۔ اسد حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ یہ بوڑھا شخص جو اندھیرے اور پرچھائی سے خوفزدہ نظر آتا تھا اور خطرے کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لینے کا مشورہ دے رہا تھا، کس قدر مختلف تھا اس اقبال جنگ سے جس سے اسد آج تک واقف رہا تھا۔ یہ واقعی وہی نڈر اور دلیر اقبال جنگ تھا؟ اس کا جواب بھی اسد کو جلد ہی مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ نواب ایک چیتے کی طرح تیزی اور بے آواز جست لگا کر زینے پر چڑھ رہا تھا۔ اگر اپنے ہر اس خوف کے باوجود اقبال جنگ آدھی رات کو اس خوفناک مکان میں آ کر اس تیزی و عزم کے ساتھ سرگرم عمل ہو سکتا تھا تو یقیناً اس کی جرأت و دلیری کا یہ ایک تازہ ثبوت تھا۔ اوپر کی پہلی منزل میں انہوں نے تیزی کے ساتھ خوابگاہوں کا جائزہ لے ڈالا۔ تمام کمرے خالی تھے اور کسی بستر پہ کسی شخص کے سونے کی علامات موجود نہ تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ طومان نے سب لوگوں کو یہاں سے رخصت کر دیا اور خود یہاں انتظار کرتا رہا، اقبال جنگ نے آخری کمرے میں سے نکلتے ہوئے کہا۔ چنانچہ جیسے ہی سلیمان یہاں واپس آیا وہ اس کو کار میں لے کر کہیں چل دیا۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس لیے اب ہم کو یہاں سے چل دینا چاہیے، اسد نے کہا، اور پھر کسی قدر کانپتے ہوئے بولا، یہاں اوپر کی منزل میں تو قیامت کی سردی معلوم ہوتی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم نے سردی کو محسوس کیا یا نہیں، اقبال جنگ نے کہا۔ بہرحال ابھی گھر واپس نہیں جانا چاہیے۔ اطمینان و فرصت کے ساتھ اس مکان کی تلاشی لینے کا یہ ایک خداداد موقع ہے۔ یہاں کے سب برقی کمکمے اسی طرح روشن چھوڑ دو، روشنی جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے۔ اب نیچے چلیں۔ دیوان خانے میں بڑی سی گول میز طرح طرح کے کھانوں، پھلوں اور شرابوں سے اسی طرح لدی ہوئی تھی جیسے کہ انہوں نے اپنی پہلی آمد پر دیکھا تھا۔ وہ اس میز تک گیا اور بڑے سے تھرماس میں سے گرم گرم قہوہ اپنے لیے انڈیلنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان کثرت سے شراب پینے لگا ہے، اور شراب بھی تیز قسم کی۔ وہ بولا، کسی زمانے میں میں نے بھی شراب نوشی کو آزما کر دیکھا تھا، لیکن قہوہ کے آگے کسی شراب کی دال نہیں گلی۔ قہوہ پھر قہوہ ہے صاحب۔ اسد جو بڑی مستعدی اور تیزی سے اس وقت میز پر رکھے پھلوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اقبال جنگ کا وہ جذباتی ہیجان اب سرد پڑ گیا ہے جس کا غیر معمولی اظہار اس نے 15 منٹ قبل کیا تھا، یا وہ اس وقت اپنے پوشیدہ اندیشوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس بے نیازی اور خوش طبعی کے ساتھ باتیں اڑا رہا ہے۔ اسد کو خود اپنے دل پر یہ اعتراف کرنے سے نفرت معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کو کیا کہا جائے؟ کیا واقعی اس کے کان میں کچھ عجیب و غریب اور پراسرار کیفیت محسوس ہو رہی تھی؟ کھانوں سے لدی ہوئی میز کے نیچے سے عجیب سی سردی کی لہریں اس طرح اس کی ٹانگوں پر پھیلتی ہوئی اوپر کی طرف دوڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں، اور مکان میں چھایا ہوا سکوت ایک نامعلوم بوجھ کی طرح روح کو دباتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس مقام سے جلد از جلد روانہ ہو جانا چاہیے، اسد نے عجلت سے کہا، سلیمان کون سی شراب پیتا ہے اور قہوہ شراب سے اچھا ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کو جہنم میں ڈالیے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ طومان کہاں گیا اور کیوں؟ سوال کا آخری حصہ آسان ہے۔ اقبال جنگ نے قہوے کا پیالہ رکھ کر سگار سلگاتے ہوئے کہا، ہمارے ملک میں کم از کم آج کل جمہوریت کے دور میں کوئی قانون صحیح معنی میں جادو اور سحر کے خلاف موجود نہیں ہے۔ صرف بعض خصوصی حالات میں چند قانونی واقعات کو کھینچ تان کر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے طومان کو کوئی قانونی خوف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ سحر اور جادو کے عامل ہر زمانے میں ہر جگہ پر لازمی طور پر بدفطرت ہوتے ہیں، اس لیے جادو کے ساتھ ساتھ وہ اکثر و بیشتر بہت سے جرائم، مثلا منشیات کی ناجائز تجارت، بلیک میل، زنا اور اغوا اور قتل کے جرائم میں بھی خود کو پھنسا لیتے ہیں، اور اس لیے ان کو پولیس اور قانون کا خوف ہو جاتا ہے۔
ऐसी ही कोई वजह थी कि तुमान ने यहाँ से फरार हो जाना मुनासिब समझा। गालिबन इसने अपनी पुरस्कार कुव्वतों के ज़रिए मालूम कर लिया था कि हम दोनों फिर यहाँ वापस आ रहे हैं। इसको अंदेशा हुआ कि वो झगड़ा करेंगे और ये झगड़ा पुलिस की तवज्जो को इस जानिब मबजूल कर देगा। लिहाजा इसने मौके पर बहादुरी को छोड़कर मसलहत को बेहतर समझा और आर्जी तौर पर ये मकान हमारे लिए छोड़कर चला गया सुलेमान के साथ। माफ़ कीजिए, आपकी बातें मंतक से हटी हुई मालूम होती हैं, असद ने एतराज़ किया। एक ही सांस में आप दो मुतज़ाद बातें कह रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि आपको तुमान से खौफ है कि वो हमारे खिलाफ अजीब व गरीब ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि तुमान खौफज़दा है और कानून के शिकंजे से बचने के लिए फ़रार हो गया है। अजीज़ दोस्त, इस वक्त मेरे पास कयासात के अलावा और कुछ नहीं, और मैं सिर्फ अंदाजे पर ही ये राय कायम कर सकता हूँ। मैं खुद मुकम्मल तारीकी में हूँ। इस सफली और शैतानी मजहब के बास पैरोकार सिर्फ मुब्तदी होते हैं, और जिन लोगों को वो पसंद करते हैं इनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि महज मामूली मामलात में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। इसके बरक्स इसी ग्रोह में कुछ ऐसे माहिरीन भी होते हैं जो अपने दुश्मनों के खिलाफ इंतहाई तबाहकुन कुव्वतों को मुतहर्रिक कर सकते हैं। ऐसी कुव्वतें जिनके वजूद के गुमान भी हमारे मौजूदा साइंसदानों को अभी तक नहीं हो सका। इकबाल जंग एक साथ के लिए रुक गया और फिर बोला, अगर इबलीस परस्तों की इस कुव्वत में तुमान सिर्फ एक पस्त और मामूली मर्तबे का मालिक है, इसकी तरफ से हमें किसी किस्म का ख़ास नुकसान का कोई ख़तरा नहीं, और हम इसका मुकाबला इतनी ही आसानी से कर सकते हैं जितनी आसानी से एक आम मुजरिम या बदमाश का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन अगर वो एक माहिर फ़न है तो वो एक इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन साबित हो सकता है, इतना ख़तरनाक कि अपने एक इशारे से हमें चश्म-ज़दन में मुर्दा या अंधा बना सकता है। बदकिस्मती की बात है कि मैं इन खौफनाक मामलात के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता। मेरा इल्म सिर्फ रूहानियत के पाकीज़ा मसलक की हद और रसूख तक महदूद है, और ये इल्म किसी नागहानी शदीद ख़तरे के वक्त हमारी हिफाजत कर सकता है। अगर मुझे कुछ और ज़्यादा इल्म होता तो मैं आसानी से मालूम कर सकता था कि तुमान इस वक्त सुलेमान को लेकर कहाँ गया है। आप परेशान ना हो, हम ज़रूर मालूम कर लेंगे। असद ने अपने हाथ से खाली प्लेट नीचे रखते हुए हंसकर कहा, लेकिन प्लेट की आवाज़ कुछ ऐसे पुरस्कार तरीके से सुनसान मकान में गूंजती हुई महसूस हुई कि इसने तेज़ी से मुड़कर अंदरूनी कमरे की तरफ नज़र डाली जहां अभी तक अंधेरा था। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? इसने ज़्यादा संजीदगी से दरियाफ्त किया। हमें कोशिश करके सुलेमान के कागजात को तलाश कर लेना चाहिए। शायद इसी तरह हमें इन लोगों के असली नाम और पते मालूम हो जाएं जो आज रात यहाँ जमा थे। आओ पहले लाइब्रेरी का जायज़ा लें। कहवा थर्मास तुम ले चलो, मैं गिलास लिए चलता हूँ। लेकिन असली नाम से आपका क्या मतलब है? इस अजीबोगरीब बूढ़ी औरत का तस्वुर करो जिस के नाक तोते की तरह खमीदा थी और जो खुद को मादाम उर्फी कहती थी। क्या तुम समझते हो कि ये उसका असली नाम था? ये तो एक तरह का सानवी और इख्तियारी नाम मालूम होता है जो किसी मकसद के तहत इस्तेमाल किया जाए। अरफी एक फ़ारसी के शायर का तखल्लुस है, लेकिन इसका नाम पोशीदा है, इसका एक अलग पहलू भी है। दरअसल इस औरत ने यह नाम जानबूझकर एक कदीम नाम को बिगाड़ कर इख्तियार किया है। बिगाड़ कर? हाँ, कदीम ज़माने में एक मशहूर औरत अरूफा हुई थी जो एक खौफनाक जादूगरनी थी। यकीन है कि इस बूढ़ी औरत ने यह नाम इसीलिए इख्तियार किया है। यही हाल दूसरे लोगों के नामों का भी है। मिसाल के तौर पर अपनी हसीन दोस्त जरीना को ही ले लीजिए। क्या तुमने इसके नाम के मायने और इसके पस मंज़र पर गौर किया है? नहीं, असद ने कदरे पसोपेश से कहा। जरीना तो एक आम नाम है, शायद तुम्हें उसके हुस्न ने सोचने की इजाज़त ही नहीं दी मेरे दोस्त। इकबाल जंग मुस्कुराया। लेकिन ये नाम इस कदर सादा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। दर हकीकत मादाम उर्फी की तरह यह नाम भी कदरे तब्दीली के बाद इख्तियार किया गया है। मुझे यकीन है कि ये रोज़ीना की बिगड़ी हुई शक्ल है। रोज़ीना कौन है? तारीख बताती है कि कोकाफ की वादियों में एक वहशी कौम आबाद थी और इस कौम में चांद की देवी का नाम रोज़ीना था। इस कौम से हज़ारों साल कबल मसर के लोगों ने इस देवी का नाम आइसिस रखा था और इसकी दरमियानी मुद्दत में फ़ौतीकी कौम में भी यही देवी अस्तुरूद के नाम से याद की जाती थी। ये लोग इसकी परस्तिश मुक़द्दस गारों में करते थे जहाँ फाख्ताएँ और कबूतर कुर्बान किए जाते थे और अयाशी और नफ्स परस्ती के इंतहाई शर्मनाक नाकाबिले बयान ड्रामे खेले जाते थे। इसका आशिक
دیوتا ادونس مانا جاتا تھا اور لوگ ہر سال اس دیوتا کی افسانوی موت کا ماتم کرتے تھے کیونکہ وہ اس دیوتا کو عالم انسانیت کا نجات دہندہ تسلیم کرتے تھے۔ جب وہ جلوسوں کی شکل میں استورود دیوی کے معبدوں کی طرف جاتے تھے تو خود کو انتہائی وحشیانہ اور دیوانگی آمیز جوش میں غرق کر لیتے تھے اور بیوہ شدہ دیوی کے تشنہ جنسی جذبات کی رعایت میں اپنے جسموں کو خنجروں سے زخمی کر ڈالتے تھے۔ اس خوفناک رسم کے متعلق قوی کتب خانے میں تمہیں کئی کتابیں مل سکتی ہیں جن سے تم تمام تفصیلات معلوم کر سکتے ہو، لیکن یقین کرو اسد کہ وہ خون اس طرح بہایا گیا کہ اب تک زندہ ہے اور صدیاں گزرنے کے باوجود یہ دیوی اب تک مزید خون کی پیاسی ہے۔ ایک مناسب وقت اور مقام پر ضروری تیاریوں کے بعد اگر جادوگر کے مخصوص 11 الفاظ جن میں سے ہر ایک لفظ 11 حروف رکھتا ہے ایک خاص ترتیب سے 2 مرتبہ ادا کرو تو یہی دیوی چشم زدن میں تمہارے سامنے آ کھڑی ہو جائے گی، اپنے بھرپور حسن و جمال کی دہشتوں کے ساتھ، اور ایک نئی قربانی تم سے طلب کرے گی۔ اسد جدید خیالات کا ایک بے فکر و خوش طبع انسان تھا، مگر اس کی یہ ذہنیت بھی اقبال جنگ کی آسیبی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اقبال جنگ کے لہجے میں کسی شک و شبہ یا پس و پیش کا کوئی شائبہ بھی نہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک خوفناک پوشیدہ حقیقت کا مستحکم یقین نمایاں تھا۔ اسد کے جسم میں ایک ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ اقبال جنگ نے سلیمان کی میزوں کی درازیں کھولنا شروع کیں، ایک دراز کو چھوڑ کر کہ جو مقفل تھی، باقی تمام درازوں میں خطوط کے فائل بھرے ہوئے تھے اور ان کے مختصر سے مطالعے سے ظاہر ہوا کہ ان فائلوں میں حساب کتاب، رسیدوں اور معمولی قسم کے خط و کتابت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اسد نے ایک بھاری کاغذ تراش فولادی چاقو کی مدد سے زبردستی باقی ماندہ دراز کو کھول ڈالا، لیکن اس میں صرف چیک بک کے کچھ حصے اور کچھ پرائیویٹ کاروباری تحریریں تھیں، اس لیے اب وہ درازوں کو چھوڑ کر کتابوں کی الماریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ممکن ہے سلیمان نے کچھ پرائیویٹ کاغذات جدید ترین کتابوں کے قیمتی ذخیرے میں کہیں چھپا دیے ہوں، لیکن 10 منٹ کی محتاط تلاش کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ کتابوں کی قطاروں کے پیچھے کوئی دلچسپی کی چیز پوشیدہ نہ تھی۔ لائبریری میں ناکام ہو کر وہ زیریں منزل کے دوسرے کمروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک دروازہ، ہر ایک الماری کا جائزہ بڑے غور سے لیا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ بالائی منزل پر گئے اور خوابگاہوں کی تلاشی لی، لیکن اس بار بھی ان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی جو ایک عام معمولی مکان میں نہ پائی جاتی ہو، اور نہ وہاں کوئی ایسا صندوق نظر آیا جس میں اہم کاغذات محفوظ کیے جا سکیں۔ اس طویل تلاشی کے دوران اقبال جنگ نے مستقل طور پر اسد کو اپنے قریب ہی رکھا، اور اسد کو اب یہ بات کچھ ناگوار بھی معلوم نہ ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس مقام کی فضا اس کے حواس کو مغلوب کرتی جا رہی تھی، اور کئی بار اس کو یہ خوفناک احساس ہوا جیسے کوئی شخص پشت کی طرف سے اس کو خفیہ طور پر دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسکین دینے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ وہم ہے اور اقبال جنگ کو مافوق الفطرت قوتوں پر جو عقیدہ ہے یہ وہم کلی طور پر اسی کا نتیجہ ہے، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو سکا۔ اپنی کارگزاریوں کا کوئی نہ کوئی نشان تو ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ضرور چھوڑا ہوگا۔ نواب نے آخری خوابگاہ میں سے نکلتے وقت قدرے غصے میں کہا، میں اس کو تلاش ہی کر کے رہوں گا۔ ابھی تک ہم نے رصدگاہ کا جائزہ نہیں لیا، اسد نے کہا۔ وہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ملنے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ بالکل ٹھیک، آؤ اسی طرف چلیں۔ اقبال جنگ تیسری منزل کے زینے کی طرف بڑھا۔ رصدگاہ کا گنبد نما بڑا کمرہ بالکل اسی حالت میں تھا جیسے کہ انہوں نے چند گھنٹے قبل اس کو چھوڑا تھا۔ بڑی دوربین کا رخ اسی سمت میں تھا اور تمام نقشے اور گلوب اپنی اپنی جگہ اسی طرح موجود تھے۔ 5 پہلو والا ستارہ جو کہ 2 دائروں کے درمیان محصور تھا اور جس پر طرح طرح کے نقوش بنے ہوئے تھے، صاف چمکتے ہوئے فرش پر بجلی کی روشنی میں اسی طرح نمایاں تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ اسد اور اقبال جنگ جب سلیمان سے رخصت ہو کر یہاں سے گئے تھے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پراسرار رسم یہاں ادا نہیں کی گئی تھی۔ اپنے خیال کی مزید تصدیق کرنے کے لیے نواب نے دیوار کے پاس رکھی ہوئی ٹوکری کا ڈھکنا الٹ دیا۔ ٹوکری میں سے ایک پھڑپڑاہٹ کی آواز آئی اور اقبال جنگ نے اپنے خیال کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو اسد، یہ ہے وہ سیاہ مرغ اور سفید مرغی جن کی قربانی کی جانے والی تھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ آج رات کم از کم ان لوگوں کے اس ارادے کو ہم نے چوپٹ کر دیا۔ ہم ان دونوں جانوروں کو نیچے لے جائیں گے اور یہاں سے جاتے وقت باغ میں ان کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن وہ لوگ دراصل کرنا کیا چاہتے تھے؟ کیا
اس کے متعلق آپ کوئی نظریہ رکھتے ہیں؟ اسد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ سلیمان کی پیدائش کے وقت جن خاص ستاروں کا اجتماع ہوا تھا وہی ستارے آج رات بھی ایک بار جمع ہونے والے تھے، اور ستاروں کے اس خصوصی اجتماع سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ سلیمان کے ذریعے روحانی حاضرات جیسی کوئی چیز کرنا چاہتے تھے۔ شاید وہ کسی خبیث شیطانی روح کو طلب کرنا چاہتے تھے جو زمین کی تاریکیوں میں آوارہ پھرتی رہی ہے، یا ہو سکتا ہے جس مقام کو ہم لفظ جہنم سے یاد کرتے ہیں وہاں سے کسی گناہگار روح کو بلا کر اس کے ذریعے کچھ خاص معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خدا کی پناہ، آپ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اسد نے الجھ کر کہا۔ میں ایسی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ تو سمجھتا ہوں کہ بلیک میل کا کاروبار کرنے والے مجرموں کے ایک گروہ نے سلیمان کو اغوا کر لیا ہے، اور آپ کی رعایت سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلیمان کو انہوں نے تنویم یا ہپنوٹزم کے عمل سے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ انہوں نے بظاہر یہ جادو اور سحر کا ڈھونگ صرف اس لیے رچایا ہے کہ اس سے سلیمان ایک فریب میں مبتلا ہو جائے، جیسے کہ آپ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر لحاظ سے یہ سارا گورکھ دھندا قطعی محمل اور لغویات کا پشتارہ ہے۔ میرا بھی جی تو یہی چاہتا تھا کہ تم ایسا ہی سوچتے رہو اسد، لیکن مجھے خوف ہے کہ شاید جلد ہی تمہیں مجبوراً اپنے خیالات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اچھا آؤ اب تلاشی کا کام جاری کریں، کوئی مضائقہ نہیں۔ حالانکہ میرا دل کہتا ہے کہ ابتدا میں ہی پولیس کو طلب نہ کر کے ہم نے افسوسناک غلطی کی ہے۔ انہوں نے رصدگاہ کے آلات کا معائنہ کیا، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے متعلق یہ شک و شبہ ہو سکے کہ وہ کسی خاص پوشیدہ مقصد کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتابوں کی گھومنے والی الماری کا جائزہ لیا گیا، لیکن اس میں اعلیٰ علم حساب کے کچھ جدول اور آسمانوں کے کچھ نقشے تھے، اور بس۔ نہیں، ہرگز نہیں، اقبال جنگ غصے میں بولا۔ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی خاص چیز موجود ہونی چاہیے، مثلاً تلواریں، پیالے، ابلیس پرستی کی کتابیں وغیرہ۔ ان کے بغیر وہ لوگ اپنی شیطانی رسوم کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوازمات کو اپنے ساتھ ہی لے گئے ہوں، شاید، لیکن ہمیں کم از کم وہ جگہ ملنی چاہیے جہاں چیزوں کو رکھا کرتے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہ جانے وہ کیا چیز چھوڑ گئے ہیں۔ تمام دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھو اسد، اور میں فرش کو دیکھتا ہوں۔ یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی شے پوشیدہ ضرور ہوگی، یا کوئی پوشیدہ جگہ ہوگی۔